बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। कमरे में कालीन बिछा हुआ था। बाहर बारिश एक तवातर से बरस रही थी। अचानक मंजर बदला तो नजर आया एक मोटा लंबा चौड़ा बाजू समेत हाथ दिखाई दिया। मोटी बदी आंखों में लंबे बड़े नाखून और वो हाथ लड़की का मुंह नोचने लगा कि अचानक पिंकी की आंख खुली। वो आंखें मलकर उठ बैठी। आलीशान बंगले के सामने करोला आकर रुकी। शाकिर रजा गाड़ी से उतरे। उनकी बीवी नीलम भी बराबर की नशिस्त छोड़कर गाड़ी से बाहर खड़ी हो गई। शाकिर रजा ने उतरते ही बंगले के साबका मालिक से गर्म जोशी से मुसाफा किया और फिर बातों में दोनों मशगूल हो गए। 10 साला पिंकी अपने छोटे भाई बबलू और बड़ी बहन सारा के साथ गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठी थी। सफर तवील होने के सबब वो सो गई थी और एक भयानक ख्वाब ने उसे नींद से बेदार कर दिया था। पिंकी, सारा, बबलू, जल्दी से आओ, हम नए घर में पहुंच चुके हैं। नीलम ने अपने तीनों बच्चों को आवाज लगाई तो वो तीनों बच्चे भी मम्मी पापा के साथ बंगले में दाखिल हो गए। वो आलीशान बंगला था जो वसी रकबे पर फैला हुआ था। शाकिर रजा ने लॉक में चाबी घुमाकर मेन डोर खोला। अंदर तमाम लाइट्स ऑन थी। डबल स्टोरी बंगला निहायत कीमती फर्नीचर से आरास्ता पेरास्ता खूबसूरत था। फर्श पर उम्दा सुर्ख रंग का कालीन बिछा हुआ था। 4 कमरे नीचे थे। हर कमरे की रिहाइश बड़ी फुर्सत से की गई थी। सामने लगा लंबा खूबसूरत पंडोलम क्लॉक 12 का हिस्सा अबूर कर रहा था। दीवारों को बेशकीमत पेंटिंग से सजाया गया था। एक कमरे में खूबसूरत बेड ग्राउंड वाला बेड मौजूद था। एक कमरा बच्चों के लिए महसूस था। उसमें 3 छोटे छोटे बेड तरतीब के साथ मौजूद थे। कमरे और बंगला पसंद आया मेरे बच्चों? शाकिर रजा की आवाज पर सारी फैमिली ने पीछे मुड़कर देखा। ब्लैक 3 पीस में शाकिर रजा बहुत स्मार्ट दिखाई दे रहे थे। यस बाबा, मुझे बहुत पसंद आया, बबलू ने कहा। मुझे ये खिलौने पसंद आए हैं बाबा, पिंकी ने खिलौनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। बाबा, मेरा कमरा अलग होना चाहिए, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, सारा ने उछटती निगाह कमरे पे डालते हुए कहा। ठीक है बेटा, तुम दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, शाकिर रजा ने जवाब दिया। थैंक यू बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। सारा ने शाकिर रजा को तशक्कुर से देखा और दूसरे कमरे में चली गई। चलो बच्चों, अब सो जाओ, रात काफी हो चुकी है, बाकी बातें सुबह कर लेंगे। नीलम ने पिंकी बबलू पे एक अलविदाई नजर डाली और फिर शाकिर के साथ अपने बेडरूम में चली गई। शाकिर रजा अपनी बीवी नीलम और अपने 3 बच्चों पिंकी, बबलू और सारा के साथ एक छोटे से फ्लैट में रिहाइश पजीर थे। वो एक ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थे। एक दिन उनके दोस्त ने कालीशान और खूबसूरत बंगले का जिक्र किया जिसका मालिक बिरोने मुल्क में था, जिसके बायस उसका ये बंगला किराए के लिए खाली पड़ा था। लेकिन अब बंगले का मालिक अपना बंगला फरोख्त करना चाहता है। शाकिर रजा को कभी उम्मीद थी कि ऐसा बंगला करोड़ों में मिलेगा, लेकिन जब उसका रेट सुना तो हैरत से उछल पड़े। चुनाचे उन्होंने ये फैसला किया कि वो ये ऑफर हाथ से जाने न देंगे और उन्होंने वो बंगला निहायत सस्ते दामों खरीद लिया और अपनी फैमिली समेत उसमें शिफ्ट हो गए। आज इस बंगले में उन लोगों को आए 1 महीना हो चुका था और इस अरसे में वो खुशो खुरम बंगले में रह रहे थे। शाकिर सुबह सुबह दफ्तर चले जाते। बच्चों की समर वेकेशन चल रही थी, इसलिए वो घर में ही रहते थे। पिंकी बेटा कहाँ हो? नीलम पिंकी की आवाज देती ड्राइंग रूम में आ गई थी। पिंकी सोफे पे बैठी गुड़िया से खेल रही थी। पिंकी, ये क्या है? नीलम ने फटी फटी आंखों से इस्तिफसार किया। पिंकी के हाथ में एक हैबतनाक गुड़िया मौजूद थी जिसके बाल खुले हुए थे और मुंह साइड से झुलसा हुआ था। वो धूल से अटी पड़ी थी जिससे अंदाजा होता था कि बहुत ही पुरानी गुड़िया है। मम्मी, ये गुड़िया मुझे खिलौने की अलमारी से मिली है ना, कितनी यूनिक। पिंकी ने मुस्कुराते हुए गुड़िया की तारीफ की। बेटा, ये गुड़िया बड़ी पुरानी है, बाबा के साथ जाकर नई गुड़िया ले आना, नीलम ने कहा। लेकिन मम्मी, मुझे इसी गुड़िया से खेलना है, मैं इसके कपड़े बदलकर इसे नया कर दूंगी। पिंकी ने जिद की तो नीलम ने हथियार डाल दिए। ठीक है बेटा, लेकिन पहले खाना खाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, नीलम ने कहा तो पिंकी अपनी गुड़िया को गोद में उठाए मम्मी के साथ डाइनिंग रूम में चली गई
اور پھر کھانا کھانے کے بعد پنکی نے اپنی گڑیا کو نئے کپڑے پہنائے، اس کے بال سنوارے اور اس کا منہ صاف کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گڑیا بالکل نئی جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے جلنے کا نشان غائب تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ پنکی باہر لان میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ پنکی، یہ گڑیا تمہیں کہاں سے ملی؟ مینا نے استفسار کیا۔ یہ گڑیا مجھے کھلونوں کی الماری سے ملی ہے، اور پتہ ہے وہاں سے مجھے اور بھی ڈھیر سارے کھلونے ملے، پنکی نے چہک کر بتایا۔ لیکن پنکی، یہ گڑیا تو مینا کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بھائی علی نے مینا کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ مینا، ممی نے منع کیا تھا نا گڑیا کے بارے بتانے سے۔ کیوں، کیا خاص بات ہے اس گڑیا میں؟ کیا راز چھپا رہے ہو تم دونوں؟ پنکی نے بویں سکیڑ کر متجسس ہو کر پوچھا۔ پنکی، وہ دراصل بس تم یہ گڑیا کہیں پھینک دو، یا پھر جلا دو، یا کہیں گڑھا کھود کر دفنا دو۔ میری ممی کہتی ہیں اس گھر میں آصف کا سایہ ہے۔ مینا کا انداز ڈرا دینے والا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی اس گڑیا کو جلا دیتی ہوں، مینا نے کہا اور ماچس منگا کر گڑیا کو آگ لگا دی۔ پنکی، مینا، علی اور ببلو تینوں دائرے کی شکل میں کھڑے جلتی گڑیا کو دیکھتے رہے۔ ویسے مینا، یہ آصف ہوتا کیا ہے؟ پنکی نے ناسمجھی سے سوال داغا۔ اتنے میں مسجد سے مؤذن نے مغرب کی اذان دی تو علی نے مینا کا ہاتھ تھاما اور پنکی کو مخاطب کیا۔ اچھا پنکی، اب ہم گھر جا رہے ہیں، کل کھیلیں گے۔ علی یہ کہہ کر اپنی بہن کا ہاتھ پکڑے گھر کی جانب چل پڑا۔ پنکی انہیں دور تک دیکھتی رہی۔ اسے اپنی گڑیا کے جل جانے کا زیادہ افسوس نہ تھا، تاہم اسے لفظ آصف ڈرا رہا تھا۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر وہ اپنی ممی سے سوال کر بیٹھی، ممی، یہ آصف کیا ہوتا ہے؟ وہ ناسمجھی میں نیلم کی طرف دیکھنے لگی، جو کہ اب اسے حیرت سے گور رہی تھی۔ پنکی بیٹا، آپ نے یہ لفظ کہاں سے سنا؟ ممی، ساتھ والے گھر سے مینا اور علی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس گھر میں آصف کا سایہ ہے، پنکی نے معصومیت سے جواب دیا۔ بیٹا، آئندہ آپ نے اپنے کسی فرینڈ کی ایسی کوئی بات نہیں سننی، آصف وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ مد مقابل کرسی پر دراز شاکر نے برجستہ جواب دیا، جو چکن سے انصاف کرنے کے بعد ٹشو سے ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ لیکن ممی، انہوں نے تو میری گڑیا جلا دی۔ پنکی نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سارا ہاتھ میں وہی گڑیا پکڑے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہی تھی۔ پنکی، یہ لو اپنی گڑیا، باہر لان میں بیارو مددگار پڑی تھی۔ ویسے کچھ چیز سنبھال کر نہیں رکھتی تم۔ سارا نے گڑیا ڈائننگ ٹیبل پہ رکھی اور خود کرسی کھینچ کر کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ پنکی بیٹا، یہ رہی آپ کی گڑیا، اور خبردار آئندہ مینا اور علی آئے تو انہیں سختی سے کہنا کہ صرف میرے ساتھ کھیلو، مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ میری ممی نے منع کیا ہے، آصف وغیرہ کی باتیں نہیں کرنی۔ نیلم نے پنکی کو گڑیا جلانے والی بات کو اس کی ناسمجھی سمجھتے ہوئے رد کیا اور پھر چاول پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ ممی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اس گڑیا کو خود اپنے ہاتھوں سے جلایا تھا۔ پنکی نے نیلم کو پھر سے مخاطب کیا۔ پنکی بیٹا، خاموشی سے کھانا کھاؤ، اور اب نو مستی، نو مذاق، شاکر نے پنکی کو شہادت کی انگلی سے وارن کرتے ہوئے کہا۔ پنکی ضد کر رہی تھی، لیکن سب نے اس کی بات کو اگنور کیا۔ رات میں پنکی نے اس گڑیا کو واپس الماری میں رکھا اور خود سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے پنکی کی آنکھ کھلی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر نظر دوڑائی تو دیکھا شیشے کا جگ خالی تھا۔ وہ کچن میں پانی کی غرض سے گئی تو اس نے دیکھا اسٹور روم کا زیرو بلب آن ہے، لیکن ممی تو ساری لائٹس آف کر کے سوتی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی اور لائٹ آف کرنے کی غرض سے اسٹور روم میں گھس گئی۔ اس نے دیکھا اسٹور روم کی آہنی دیوار پر کسی عورت کا سایہ ہے، جو کہ کسی بچے کا گلا کاٹ رہی ہے۔ اچانک دیوار پر خون کی چھینٹیں گری، پھر خون سے کسی نے دیوار پر لکھا، چلے جاؤ، یہ میرا گھر ہے، میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ خوف سے پنکی کی چیخیں نکلی، جس نے گھر کے در و دیوار ہلا دیے۔ کیا ہوا پنکی بیٹا؟ نیلم نے خود سے لپٹی پنکی سے سوال کیا، جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ممی، وہ سامنے دیوار پر خون ہے، وہ بمشکل خکلاتے ہوئے جملہ مکمل کر پائی۔ لیکن سامنے دیوار پر تو کچھ نہیں، نیلم نے سامنے نظریں دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ پنکی بیٹا، آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، پنکی کے والد نے پنکی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تو پنکی نے سامنے دیوار پہ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا۔ اب وہاں کچھ بھی نہ تھا، لیکن ممی، سامنے دیوار پر خون کی چھینٹیں تھیں اور کچھ لکھا بھی تھا۔ پنکی خوف و ہراس کے عالم میں گویا ہوئی۔ پنکی، آپ رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو بابا کی گود میں آؤ، بابا آپ کو خود روم میں چھوڑ کر آئیں گے۔ بابا نے پنکی کو گود میں اٹھا کر شفقت سے اس کا ماتھا چوما اور اسے کمرے میں لے گئے۔ بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے وہاں کچھ دیکھا تھا، سامنے دیوار پر کسی عورت کا سایہ، جو کسی اپنے کا
پنکی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن شاکر صاحب نے انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا اور چپکی دے کر پنکی کو سلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک پنکی کی نظر سامنے گلاس ونڈو پر پڑی۔ وہاں پنکی کی گڑیا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ سائڈ سے جلا ہوا تھا۔ اس کی سپاٹ آنکھوں سے نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پنکی نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ صبح شاکر صاحب آفس چلے گئے تو پنکی بھی لان میں آ کر پودوں کو پانی دینے لگی۔ وہ رات کے واقعے کو بھول نہیں پائی تھی، تاہم وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ دوبارہ کبھی اسٹور روم کا رخ نہیں کرے گی۔ پنکی کی ممی نئی ملازمہ سے صفائی کروا رہی تھی۔ نیا گھر کافی بڑا تھا، اس لیے انہوں نے ملازمہ کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی ناخن گھس رہی تھی، تبھی ملازمہ مخاطب ہوئی، باجی ایک بات تو بتائیں، آپ نے یہ گھر کیسے خریدا؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گھر آسیبی ہے۔ نیلم نے شاکی نظروں سے اسے گھیرا۔ آسیب اور آسیبی کیا مطلب؟ باجی آپ کو نہیں پتا اس گھر میں آسیب ہے۔ آپ سے پہلے جو کرایہ دار یہاں رہتے تھے۔ ملازمہ جھاڑو چھوڑ کر نیلم کے قریب آئی اور قدرے سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوئی، ان سب کی موت ہو گئی۔ کوئی کہتا ہے انہوں نے خودکشی کر لی، لیکن سننے میں آیا ہے کسی نے تیز دھار چھری سے ان کی گردن پہ وار کیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ گھر کرائے پر نہیں چڑھتا، اس لیے اس کے مالک نے یہ گھر سستے داموں بیچا۔ کوئی اس گھر میں نہیں رہ پاتا۔ ملازمہ نے اپنی بات مکمل کی۔ آسیب؟ وٹ نان سینس! آسیب وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا بھی تو شاکر کو خبر ہوتی، وہ کبھی یہ گھر نہ خریدتے۔ نیلم نے ملازمہ کو جواب دیا۔ ملازمہ دوبارہ جھاڑو اٹھائے کام میں مشغول ہو گئی۔ قدرے توقف کے بعد پھر بولی، ویسے باجی چھوٹا منہ بڑی بات، آپ یہ گھر بیچ کر کہیں اور چلے جائیں اور اس گھر میں زیادہ وقت نہیں رہ پاتا۔ اگر میرا شوہر بیمار نہ ہوتا، مجھے پیسوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی یہاں کام نہ کرتی۔ ملازمہ نے نیلم کو دیکھا جو اب گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ میں آسیب وغیرہ پر یقین نہیں رکھتی اور نہ ہی شاکر یقین رکھتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ نیلم نے ملازمہ کو جواب دیا اور پھر سے ناخن گھسنے لگی۔ ان کے ذہن میں مبہم سا خیال آیا، لیکن پھر انہوں نے لاپرواہی سے سر جھٹک دیا۔ ملازمہ کو رخصت کر کے شام کو جب نیلم کا رخ کچن کی جانب تھا کہ اچانک سارا کی دل خراش چیخ نے انہیں وہیں پر مشتمل کر دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی سارا کے کمرے کی طرف کپ کپی۔ سارا بیڈ پہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے کمرے کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی بھی طوفان آ کر تھما ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پورے کمرے میں اخبار پھیلے پڑے تھے، جبکہ سارا تو اخبار پڑھتی ہی نہیں تھی۔ نیلم نے لپک کر سارا کو دیکھا، وہ بے ہوش پڑی تھی۔ سارا بیٹا اٹھو۔ پنکی بھی دوڑتی ہوئی نیلم کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ممی آپی کو کیا ہوا؟ وہ سارا کو بے ہوش دے کر بولی۔ پنکی بیٹا آپ آپی کو دیکھو، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ نیلم اٹھ کر کچن سے پانی لینے چلی گئی۔ پنکی سارا پہ جھکی ہوئی تھی، یکدم اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ اس نے پنکی کو گردن سے دبوچ لیا۔ میں نے کہا تھا نا، چلے جاؤ، یہ میرا گھر ہے، تم سب مارے جاؤ گے۔ پنکی نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو چھت سے پنکی کی گڑیا چاروں ہاتھ پیروں کی مدد سے چھپکلی کی طرح الٹی چپکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پنکی کی چیخوں نے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ نیلم دوڑتی ہوئی فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ پنکی نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا۔ وہ نیچے زمین پہ دیوار کو لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سارا بیڈ پہ چٹ لیتی ہوئی تھی۔ نیلم نے آگے بڑھ کر پانی کی چھینٹیں سارا کے چہرے پر ڈالی تو اسے ہوش آیا۔ مما مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ ہاتھوں میں سر تھامے آہستہ سے اٹھی۔ بیٹا آپ بے ہوش ہو گئی تھی۔ نیلم نے سارا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ نیلم نے پنکی کو گود میں اٹھایا، اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ پنکی بیٹا کیا ہوا تھا؟ آپ نے چیخ کیوں ماری؟ نیلم نے پیار سے پنکی کے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیری۔ پنکی نے پانی پیا۔ ممی میری گڑیا اچھی نہیں، وہ گندی گڑیا ہے، میں نے اس گھر میں نہیں رہنا، یہ اچھا گھر نہیں۔ پنکی زاروں کی طرح روئی جا رہی تھی۔ روتے روتے اسے ہچکی لگی۔ نیلم نے اسے گلے سے لگایا۔ یکدم نیلم کی نظر پنکی کے چہرے پر پڑی۔ سارا کے چہرے پر نیلے دھبے پڑ چکے تھے۔ اس کی گردن، بازو، گر جسم کے ہر اعضاء پر نیلے دھبے نمایاں تھے۔ حیرت و خوف سے نیلم کی آنکھیں پھیل گئی۔ پنکی تمہارے جسم پر یہ دھبے کیسے؟ نیلم کی لبوں سے بے اختیار جملہ ادا ہوا۔ پنکی نے اپنے ہاتھوں اور بازو پر جب نیلے دھبے دیکھے تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئی۔ مما بابا کو کال کریں، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پنکی پریشانی کے عالم میں گویا ہوئی۔ ممی یہ سب میری گڑیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ گڑیا ہم سب کو مار ڈالے گی۔ پنکی خوفزدہ ہو کر بولی۔ ایسا کچھ نہیں پنکی بیٹا، ان سب چیزوں کا بلا گڑیا سے کیا تعلق؟ نیلم نے جواب دیا کہ اچانک تمام لائٹس آن آف ہونے لگی اور جھٹکے سے لائٹ چلی گئی۔ ممی
پنکی ڈر کے مارے نیلم سے لپٹ گئی۔ سارا تم پنکی کا خیال رکھو اور یہیں رکو، میں ٹارچ لائٹ لاتی ہوں، نیلم نے کہا اور کھڑی ہوئی۔ نہیں ممی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ پنکی نیلم سے لپٹ کر رونے لگی۔ پنکی بیٹا ضد نہ کرو، چلو آج تم دونوں ساتھ ہی آ جاؤ۔ نیلم نے سارا اور پنکی دونوں کو ساتھ آنے کے لیے کہا۔ وہ تینوں کمرے سے باہر آئے۔ نیلم ماچس چلا کر آگے بڑھنے لگی۔ دھیان سے، آگے سیڑھیاں ہیں۔ نیلم نے سارا اور پنکی کو تنبیہ کیا اور خود آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ پنکی، سارا تم دونوں اوپر ہی ٹہرو، میں ٹارچ لے آؤں، نیلم نے کہا اور ماچس چلا کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیلم ٹارچ لائی اور پھر وہ تینوں واپس کمرے میں چلی گئی۔ نیلم کا موبائل شاکر صاحب کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ریسیو ہوئی۔ شاکر اب جلدی کر آئیں، سارا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ایک دم کچن سے چھناکے کی آواز آئی جیسے کوئی کانچ کا برتن ٹوٹا ہو۔ ببلو کی آواز پر نیلم چونکی۔ سارا کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ بیڈ پر لیٹی، اسے سستی محسوس ہو رہی تھی، اس کے پپوٹے بوجھل ہونے لگے۔ ببلو، یہ تو ببلو کی آواز ہے۔ پنکی بیٹا اب سارا کے پاس رکو، میں ذرا ببلو کو دیکھ کر آتی ہوں، نیلم نے سارا کی حالت غیر ہوتی دیکھ کر پنکی سے کہا۔ ممی بچاؤ، ببلو کی آواز۔ نیلم فوراً کمرے سے نکل گئی۔ آ رہی ہوں ببلو بیٹا، آپ کہاں ہو، نیلم نے کہا اور ٹارچ کی مدد سے فٹافٹ سیڑھیاں اترنے لگی۔ پنکی نیلم کے پیچھے دوڑی۔ سامنے لاؤنج میں کوئی راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ اس کی پشت ہونے کے باعث چہرہ واضح نہ تھا۔ چیئر پر کسی بچے نے سر ٹکا رکھا تھا۔ نیلم نے ہاتھ آگے بڑھا کر ببلو کے سر پہ پیار کیا۔ ببلو کیا ہوا تھا میرے بچے؟ نیلم نے دستے شفقت سر پہ پھیرا تو اس کے ہاتھوں پہ ناہن لگ گیا۔ ببلو کا مردہ جسم یکدم ہی چیئر سے گر کر زمین پوس ہو گیا۔ نیلم کی چیخ نکل گئی۔ یکدم سامنے اندھیرے میں دو نیلی آنکھیں دکھائی دی۔ ٹارچ لائٹ نے واضح کیا تو وہاں پنکی کی گڑیا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی جو خون سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس گھر سے چلے جاؤ، یہ میرا گھر ہے، تم سب مرو گے، کوئی بھی نہ بچے گا، پنکی کی گڑیا گھرائی۔ نیلم کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا، حیرت سے ان کی آنکھیں پھیلی۔ یکدم پنکی کی گڑیا نے دوڑ لگائی، وہ نیلم پہ حملہ آور ہوئی۔ نیلم صوفے کے پیچھے جا چھپی، ٹارچ لائٹ ان کے ہاتھ سے دور جا گری، خوف کے مارے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پنکی نیلم کے پیچھے آئی۔ ممی کہاں ہیں آپ؟ وہ ساکت کھڑی نیلم کو آواز دینے لگی۔ سامنے گلاس ونڈو سے چھن چھن کرتی روشنی میں اسے نیلم کہیں دکھائی نہ دی۔ پنکی کی گڑیا سب کے خون کی پیاسی ہو گئی۔ اچانک سناٹا چھایا، باہر موسم ابر آلود ہوا اور بارش زمین کو بھگونے لگی۔ نیلم زبان کو تالا لگائے کونے میں سسک رہی تھی، صوفے کے پیچھے چھپی رو رو کر اپنے بچوں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ پنکی نیلم کو ڈھونڈتی آگے بڑھی تو ٹھوکر کھا کر لڑکھڑائی۔ زمین پہ ببلو کی لاش ساکت پڑی تھی۔ خوف سے پنکی کی چیخ حلق میں پھنس گئی۔ پنکی کے سامنے دو نیلی آنکھیں دکھائی دی۔ پنکی کی گڑیا گلاس ونڈو کے سامنے کھڑی ہوئی۔ گلاس ونڈو سے آتی چاند کی روشنی نے اسے واضح کر دیا۔ آج تک اس گھر میں جو بھی آیا وہ مارا گیا، تم سب بھی مرو گے۔ گڑیا کی گرجدار آواز میں گویا ہوئی۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی تو پنکی نے کانوں میں ہاتھ رکھے اور آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی، اور جب پنکی نے آنکھیں کھولی تو گڑیا غائب تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک سامنے سے شاکر صاحب ہاتھ میں بریف کیس تھامے آتے دکھائی دیے۔ پنکی بیٹا یہ لائٹس کیوں آف ہے، سب کہاں ہیں؟ انہوں نے تعصب سے پوچھا تو پنکی دوڑتی ہوئی اپنے بابا شاکر سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے بابا کے حکم میں دیکھا تو شاکر صاحب ایک ڈاکٹر کو لے کر لاؤنج میں داخل ہو رہے تھے۔ اگر وہ بابا ہیں تو یہ ساتھ کون ہیں؟ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پنکی کے ذہن کی اسکرین پر خیال ابھرا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہیں نیلی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ چیخ مار کر بہروپیہ سے دور ہوئی۔ شاکر صاحب کے قدم لاؤنج میں رکتے ہی بہروپیہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پنکی بیٹا آپ کی ممی اور سارا کہاں ہیں؟ وہ سہمی سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بابا وہ اوپر ہیں۔ شاکر صاحب نے سیل فون کی ٹارچ آن کی، ڈاکٹر کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ پنکی صوفے پر سہمی سمٹی بیٹھی رہی۔ یکدم اس کی نظر شاکر اور ڈاکٹر کے پیروں پر پڑی، دونوں کے پاؤں الٹے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، پھر چابی گھما کر کوئی لاؤنج میں داخل ہوا۔ اندھیرا اتنا کیوں ہے؟ نیلم، سارا، سب کہاں ہیں؟ شاکر صاحب کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ پنکی خوف سے آنکھیں پھاڑ کر اپنے بابا شاکر کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم کسی نے تیز دھار کلہاڑی سے وار کیا۔ شاکر صاحب کی گردن تن سے جدا ہو گئی، خون کا فوارہ گردن سے نکلا۔ شاکر صاحب کا بے جان وجود زمین پر ساکت پڑا تھا۔ پنکی صوفے سے نیچے اتر کر دھیرے دھیرے پیچھے کو چلنے لگی۔ وار کرنے والی کوئی اور نہیں، پنکی کی گڑیا تھی۔ سارا آپی، پنکی نے مبہم سا سارا کو پکارا۔ یکدم سیڑھیوں سے لڑکتی سارا کی لاش پنکی کے پاؤں کو چھونے لگی۔ اس کی گردن پر بھی تیز دھار کلہاڑی سے وار کیا گیا تھا۔
دیکھ لیا سارا کا حال، اب تیری باری ہے، گڑیا نے کہا اور کلہاڑی کو سر سے اوپر کیا۔ اچانک لاؤنج میں تیز آندھی چلنے لگی، تمام فرنیچر آندھی کی زد میں آ کر گول گول ہوا میں گھومنے لگا۔ سامنے ایک عورت اور 2 بچے کھڑے تھے، آندھی رکنے پر وہ واضح دکھائی دینے لگے۔ تینوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ گڑیا اب تیرا کھیل ختم، یہ کہہ کر اس عورت نے ہوا میں ہاتھ بلند کیا اور مٹھی بھینچ لی۔ گڑیا ہوا میں معلق ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ تڑپ کر جل کر خاک ہو گئی۔ نیلم نے بھاگ کر پنکی کو گلے سے لگایا۔ تم لوگ خوش قسمت ہو، آج پورے چاند کی رات میں تم لوگوں کی بدولت اس گڑیا کا خاتمہ ہوا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں روحیں ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ نیلم پنکی کو لے کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب وہ گھر سنسان پڑا ہے، آج تک اس گھر میں کوئی نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ پھر بھی کسی نے وہ گھر نہیں خریدا، لیکن یہ گڑیا جس کی آنکھوں سے نیلی روشنی نکلتی ہے، آج بھی اندھیری رات میں کمرے کی گلاس ونڈو میں کھڑی دکھائی دیتی ہے۔